बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सेल प्रमोशन के अहम मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे कि बैरूनी तिजारत की अक़साम से क्या मुराद है, बरामदादी तिजारत से क्या मुराद ली जाती है, बैरूनी तिजारत में इजाफ़ा करने की तदबीर क्या होती है, और साथ साथ में आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि दरामदी तिजारत से क्या मुराद है और दरामदी तिजारत का तरीक़ाकार क्या होता है। तो दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे कि बैरूनी तिजारत में कीमतों की अक़साम से भी क्या मुराद ली जाती है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताते चले कि बैरूनी तिजारत को दो शोबों में तकसीम किया जाता है, जो कि बरामदी और दरामदी तिजारत के नाम से मालूम या मसमूम है। बरामदी तिजारत से मुराद ऐसी तिजारत है जिसमें अंदरूनी मुल्क की पैदावार दीगर ममालिक को भेजी जाती है। अपने मुल्क के अंदर पैदा किया हुआ माल जब ज़रूरत से ज़्यादा हो या दूसरे ममालिक की निस्बत इसकी पैदाइश में कम लागत आती हो, तो यही माल दूसरे ममालिक के हाथ फ़रोग़ करना बरामदी तिजारत कहलाता है। इससे मुल्क के लोगों को रोज़गार भी मुहैया हो जाता है, नीज़ ज़राए मुबादला भी खातिर ख्वाह इजाफ़ा हो जाता है। पाकिस्तान में बरामदी तिजारत का इंतज़ाम इंसराम मुख्तलिफ़ किस्म की निजी और सरकारी तंजीमें सरअंजाम दे रही है। इन तंजीमों मुतालिका सनतकार या मालिकान अपनी खुद साख्ता अशिया या दीगर ज़राए से सख्त शुद्दा माल हासिल करके बैरूनी मुल्क बेचते हैं। इस माल की तरसील की ज़िम्मेदारी बराह रास्त कबूल कर लेते हैं या बज़रिए तरसील कारिंदा माल बरामद किया जाता है। तरसील कारिंदा से माल की बरामद में अहम किरदार अदा करते हैं। हुकूमत की तरफ से हर किस्म की आयद करदा पाबंदियों को पूरा करने की ज़मानत देते हैं। तरसील कारिंदे ज़रूरत पेश आने पर माल की दुरुस्त तरीक़ से पैकिंग वग़ैरह में भी मदद करते हैं और जहाज़ तरसील का खातिर ख्वाह इंतज़ाम भी करते हैं। बरामदी बोनस स्कीम के तारुफ से बहुत से सनतकार और बरामद कुनिंदागान बड़ी कामयाबी से अशिया की बरामद कर रहे हैं। बाद सनतकार सिर्फ इन्हीं अशिया की पैदाइश पर जोर देते हैं जिनको बरामद करने में फ़ायदा नज़र आता है। मिसाल के तौर पर कराची की एक फर्म जो शर्ट फर्म है, अपनी 100% मलबूसात बैरूनी मुल्क बेचती है। तरसीली नुमाइंदे अमूमन ऐसी सनतकारों की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी मसनूआत के मुतवाज़ी कोई मुसाबिकत नहीं होती। वो अपनी ज़िम्मेदारी पर माल बरामद करते हैं या बरामदी ताजिर की तरफ से जिम्मेदारी कबूल करते हैं। सरकारी तंजीमें, जिनमें से एक ट्रेडिंग कारपोरेशन भी है, बैरूनी मुल्क खरीदारों से माल मुहैया करने के लिए हुक्मनामे वसूल करती है। बरामदी ताजिर ऐसे कारोबारी इदारे होते हैं जिनका मकसद मुकामी मंडियों से माल खरीद कर बैरूनी मंडियों में ग्राहकों को माल फ़रोग़ करना होता है। बैरूनी मुल्क बरामदी तिजारत को फ़रोग़ देने के ज़राए। बरामदी तिजारत का सबसे मुश्किल और अहम पहलू गैर मुल्की ख़रीदारों से हुक्मनामे वसूल करना है। मुख्तलिफ़ तंजीमें अपने कारोबार की नीयत के मुताबिक मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिनका ज़िक्र हम आपको बताएंगे कि जो बरामदी तिजारत के फ़रोग़ के लिए हर किस्म के कारोबार में मुश्तरका समझे जाते हैं। नंबर 1, इदारा फ़रोग़ बरामदात। अवाइल में हमारे मुल्क के अंदर महकमा तरक्की बरामदात, महकमा तिजारती इतलात और महकमा नुमाइश बरामदात वग़ैरह कायम थे। इन तमाम महकमों का अदगाम 1963 में एक नए इदारे फ़रोग़ बरामदात में कर दिया गया। बरामदी मंडियों का तरक्याती फ़ंड। बरामदात बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी अमर है कि बैरूनी ममालिक में उनकी तशहीर का इंतज़ाम हो और मुसाबिकत के बढ़ते हुए रुझान का पूरा इल्म हो। बरामदी इदारे इस बात से आगाह हो कि किस किस्म की अशिया की ज़्यादा तलब है। इन इनवानात से मुतालिका हर किस्म की मशवरा देने के लिए बैरूनी मंडियों का सर्वे करने वाली पार्टी की खिदमत हासिल की जाती है। माली खर्चात पूरा करने के लिए इदारे फ़रोग़ बरामदात से एक मखसूस फ़ंड कायम किया हुआ है। ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। 1967 में इस कारपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया। मुल्क की दरामदी पॉलिसी के तहत सनती खाम माल और माल हरफ दरामद करती है। इसका अदाशुदा सरमाया 5 करोड़ रुपए है। ये दरामद और बरामदात में हिस्सा लेती है।
یہ کارپوریشن چھوٹے اور درمیانے درجے کے برآمد کنندگان کے لیے بڑی معاون ثابت ہوئی ہے۔ برآمدی بونس اسکیم 1959 میں حکومت پاکستان نے برآمدات کو فروغ دینے کے لیے یہ اسکیم جاری کی تھی۔ اس اسکیم کے تحت ذرائع مبادلہ کی کمائی کا ایک خاص تناسب برآمد کنندگان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ چاول کی برآمدات کارپوریشن پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پیداوار کے سلسلے میں یہ خود کفیل ہی نہیں ہو چکا بلکہ چاول کو اپنی ضروریات سے بہت زیادہ پیدا کر رہا ہے۔ 1974 میں چاول کی فاضل پیداوار کو برآمد کرنے کے لیے رائس ایکسپورٹ کارپوریشن آف پاکستان قائم کی گئی۔ اس کی منظور شدہ سرمایہ 5 کروڑ روپے ہے۔ منڈیوں کی تلاش کے لیے وفود بھیجنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کارپوریشن کا سالانہ منافع 12 کروڑ روپے ہے۔ اندرونی اور بیرونی ملک تشہیر کرنے کا انتظام و انصرام کرتی ہے۔ دوستو اور عزیز طلباء، یہ جو ان کا منافع سالانہ ہے 12 کروڑ، یہ 1974 کی اعداد و شمار ہے۔ اب اس کا جو آمدنی ہے یہ اربوں میں ہے۔ برآمدی قرضوں کی ضمانتی اسکیم، اس اسکیم کے تحت برآمد کنندگان کو رقوم کی ادائیگی کے خلاف تحفظ مل جاتا ہے۔ برآمد کنندگان پاکستان انشورر کارپوریشن سے بیمہ کروا لیتے ہیں۔ اس کے عوض انہیں معمولی سی قسط ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس اسکیم سے برآمد کنندگان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بیرونی ملک سے وصول ہونے والی رقوم پر سیاسی تجارت خطرات اثر انداز نہیں ہوتے۔ کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن آف پاکستان، یہ کارپوریشن 1973 میں قائم ہوئی۔ اس کا آغاز 5 کروڑ روپے کے منظور شدہ سرمایہ سے کیا گیا۔ بنیادی طور پر یہ کارپوریشن کپاس کی فروخت کے سلسلے میں خریداروں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں اور معاہدوں کے مطابق کپاس کی ترسیل کرتی ہے۔ ایکسپورٹ فائنانس اسکیم، یہ اسکیم 1978 میں برآمدات کو فروغ دینے کے سلسلے میں جاری کی گئی۔ اس اسکیم کے تحت اسٹیٹ بینک اور پاکستان تجارتی بینکوں کو 0% شرح سود پر قرضہ فراہم کرتا ہے، جس کو تجارتی بینک 3% شرح پر برآمد کنندگان کو قرضہ فراہم کرتے ہیں۔ ایکسپورٹ ریبٹ اسکیم، سلے ہوئے کپڑے، ہوزری کی اشیاء، قالین، کیلوں کا سامان، تولیے، رومال اور سود سے تیار کردہ اشیاء بیرونی ملک مقبول بنانے کے لیے حکومت نے برآمد کنندگان کو کسٹم کی چھوٹ دے رکھی ہے تاکہ بیرونی ملک اپنی مصنوعات کو مقبول بنایا جائے۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، برآمدات کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے لاہور، کراچی، 2 مخصوص شہروں میں صنعتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بیرونی تجارت میں اضافہ کرنے کی تدبیر، عزیز طلباء اور دوستو، اگر اس کی ہم بات کریں تو بیرونی تجارت کا سب سے اہم اور مشکل حصہ بیرونی ملک خریداروں سے مال کی فروخت کے حکم نامے وصول کرنا ہے۔ مختلف اقسام کی تنظیمیں مختلف طریقے اختیار کر کے بیرونی ممالک گاہک پیدا کرتے ہیں اور محسوس حکمت عملی کے ذریعے ان سے حکم نامے وصول کرتے ہیں۔ بیرونی ملک خریدار پیدا کرنے اور حکم نامے وصول کرنے کے لیے کچھ تدابیر کی جاتی ہے، جن میں تاسیسی اور اشتہاری خطوط ہے۔ پاکستان میں عموماً بہت بڑی تعداد میں برآمدی تنظیموں نے اس طریقہ کار کو اپنایا ہوا ہے۔ وہ اپنی تجارت کے فروغ کے لیے تاسیسی اور اشتہاری خطوط بذریعہ ڈاک بھیجتے ہیں اور امکانی گاہک کو اپنی اشیاء کی نوعیت، خصوصیت اور دیگر متعلقہ قوائف کی تفصیلی معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔ فروشکاری میں جذابیت پیدا کرنے کے لیے اشتہار پر اشیاء کے نمونے اور مہیا کر جانے والی سہولتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسلوبی تحریر سے امکانی گاہک متاثر ہو کر حکم نامے بھیجنے میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ سفری نمائندے صنعت کار کی طرف سے گاہکوں کو مال سے متعارف کرانے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ یہ بیرونی ملک جاتے ہیں اور امکانی گاہکوں سے بلا مشافہ گفتگو کرتے ہیں۔ مال کی پسندیدگی پر گاہک سے حکم نامے وصول کیا جاتا ہے۔ یہ نمائندے مال کی طلب اور منڈی میں اس کے صرف کا اندازہ لگاتے ہیں، مال کے بارے میں گاہکوں کے تاثرات لیتے ہیں، نیز یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ گاہک کس شے سے کس نمونے کی طرف مائل ہے۔ اس طرح منڈیوں میں گاہک کی پسند کی اشیاء لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دور جدید میں اچھی طرز کے نمونوں کو بھی کچھ وقت کے بعد فرسودہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح آئندہ ترسیل کے لیے صنعت کار مال کی معیار بندی کرتے ہیں۔ منڈیوں میں ایک ہی شے کے مختلف نمونے اسی مسابقت اور گاہکوں کے رجحانات کا نتیجہ ہے۔ بیرونی رسائل کے ذریعے تشہیر، مال کو برآمد کرنے والے بعض ادارے اپنے مال کی فروخت کے لیے بیرونی ملک اخبارات، رسائل وغیرہ میں اشتہار دیتے ہیں۔ چونکہ اخبارات اور رسالوں وغیرہ کو متعدد لوگ پڑھتے ہیں، جن سے فروشکاری میں فروخت کی توقع کی
جاتی ہے۔ اس بات کا ذکر دینا مناسب ہوگا کہ بیرونی ملک اخبارات وغیرہ اشتہار دینے پر بہت سے پابندیاں ہیں جن کو پورا کیے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ایک ملک کا صنعت کار دوسرے ملک کے مقیم کو اپنا نمائندہ مقرر کر کے اپنے مال کو گاہکوں سے متعارف کروا سکتا ہے۔ ذاتی دورے۔ صنعت کاروں کے فروشکاری کے سلسلے میں غیر ملکی دورے بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ نمائندوں کی بجائے ممالک خود گاہکوں سے رابطے قائم کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے دورے ترتیب دیتا ہے۔ صنعت کار اپنی مصنوعات سے لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے ذاتی دلچسپی اور سنجیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ نمائندے بعض اوقات کسی مصالحت کے پیش نظر مال کی تفصیلی بتانے میں بعض پہلوؤں پر روشنی نہیں ڈال سکتا جن سے فروشکاری متاثر ہوتی ہے۔ بیرونی ایجنسی۔ بعض اوقات صنعت کار کو بیرونی ملک ایسی سہولت میسر آ سکتی ہے کہ وہ اپنی مصنوعات کو فروخت کے لیے وہاں ایجنسی قائم کر سکے۔ اس طرح امکانی گاہک کچھ عرصے تک چیزوں کا بغور معائنہ کر سکے۔ ایجنسی پر موجودہ مال مسابقت کے میدان میں اس ملک کی مصنوعات کے ساتھ رکھا جاتا ہے جس سے فروشکاری میں فروغ کے روشن امکان منظر عام پر آ سکے۔ مستقل شاخیں۔ اگر مذکورہ بالا ایجنسیوں کے قیام کو مستحسن کارکردگی سے پیش نظر دوام حاصل ہو جائے تو ایجنسی متعلقہ شاخ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مصنوعات کو مسابقت کے پیش نظر بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ صنعت کار مصنوعات کو بیرونی ملک فراہم کر کے ملک کی سطح پر شہرت حاصل کر سکتا ہے۔ صنعت کار ضرورت سے زیادہ محتاط ہوگا تاکہ اس کی صاحب کو کسی قسم کی ضعف یا نقصان نہ پہنچے۔ درآمدی تجارت۔ کسی دوسرے ملک سے اشیاء اندرونی ملک منگوانے کو درآمدی تجارت کہتے ہیں۔ یہ اشیاء بیرونی ممالک سے براہ راست بھی اور کسی انڈیپینڈنٹ فرم کے توسط سے بھی منگوائی جا سکتی ہے۔ درآمدی تجارت کی تنظیم۔ چونکہ یہ تجارت دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی تنظیم کے شعبے دونوں متعلقہ ملکوں میں پھیلے ہوتے ہیں۔ درآمدی تجارت کی تنظیم کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مال کی فراہمی نمبر 1، نمبر 2 متوسل عاملین، نمبر 3 مال کی تقسیم۔ مال کی فراہمی۔ درآمدی تجارت میں یہ شعبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے جو برآمد ملک میں کام کرتا ہے۔ یہ شعبہ برآمد کرنے والے اشیاء کو مختلف جگہوں سے حاصل کر کے ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے اور پھر مال کی اقسام کے لحاظ سے الگ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مال کو درجوں کے اعتبار سے برآمد کنندگان کو پہنچا دیتا ہے۔ متوسل عاملین۔ درآمدی تجارت میں اس شعبے کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ شعبہ بھی 2 ملکوں میں کام کرتا ہے۔ یہ شعبہ 2 اہم کام سر انجام دیتا ہے جو کہ نمبر 1 فروخت ملک کے برآمد کنندگان کے لیے، نمبر 2 خریدار ملک کے لیے درآمد کنندگان کے لیے۔ مال کی تقسیم۔ اس شعبے کی تعلق صرف خریدار ملک سے ہوتا ہے۔ اس شعبے میں ملک کے عام توک فروش اور خرد فروش حصہ لیتے ہیں۔ توک فروش کا کافی مقدار میں مال درآمد کنندگان سے خرید لیتے ہیں اور ان سے پھر خرد فروش حسب ضرورت مال خرید لیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا عام گاہکوں کو فروخت کرتے رہتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ فرم۔ یہ نمائندہ فرم ہے جو کہ ان تاجروں کے لیے مال درآمد کرتی ہے جو خود درآمدی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینا چاہتا ہو، یا یہ فرم اپنے لیے مال درآمد نہیں کرتی بلکہ خواہش مند تاجروں سے آرڈر وصول کر کے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کا مطلوبہ مال درآمد کرتی ہے۔ تاجر انڈیپینڈنٹ فرم پر کر کے اس فرم کو اپنا نمائندہ تسلیم کر لیتا ہے اور درآمدی کے حقوق اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ درآمدی تجارت کا طریقہ۔ درآمد کنندگان ملکی ہو یا غیر ملکی دونوں کو مال کی درآمد کے لیے کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 درآمدی لائسنس کا حصول، نمبر 2 فرمائش کی ترسیل، نمبر 3 کھاتہ لین کا کھولنا، نمبر 4 زر مبادلہ کا انتظار، نمبر 5 بل کی ادائیگی، نمبر 6 مال کی حوالگی، نمبر 7 کسٹم اور چٹی کے مراحل، نمبر 8 معاملات کا اختتام، نمبر 9 سرکاری گودام۔ دوستو اور عزیز طلباء، بیرونی تجارت میں قیمتوں کی اقسام۔ یہاں اس بات کو سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ بیرونی تجارت میں قیمت کا رواج ایک ہی طرز کا نہیں ہوتا بلکہ درآمد کنندہ اور برآمد کنندہ آپس میں جہاں دوسرے معاملات کو خط و کتابت کے ذریعے طے کرتے ہیں وہاں
قیمتوں کے متعلق بھی طے کر لیتے ہیں کہ کون سی قیمت دونوں فریقوں کو قابل قبول ہوگی۔ بیرونی تجارت میں قیمتوں کا راج کچھ اس طرح سے ہے۔ اس کی اقسام کی اگر ہم بات کریں تو AFA، اس سے مراد وہ قیمت ہے جس میں مال کی اصل قیمت کے علاوہ اسے جہاز تک پہنچانے کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں، مثلا بینک کے اخراجات، بندرگاہ تک مال پہنچانے کے اخراجات، ایکسپورٹ ڈیوٹی اور ڈاک ڈیوٹی وغیرہ۔ FOG، اس سے مراد ایسی قیمت ہے جس میں اصل قیمت کے علاوہ مال کے بندرگاہ تک پہنچانے اور جہاز پر لادنے کے اخراجات کو AFOG کہتے ہیں۔ ایکس شپ پرائس، مال کو خریدار کی بندرگاہ تک پہنچانے کے تمام اخراجات قیمت میں شامل ہوتے ہیں، لہٰذا ایکس شپ پرائس ایسی قیمت ہے جس میں مال کی ترسیل، بندرگاہ کا ٹیکس، جہاز کا کرایہ اور مال کو خریدار کی بندرگاہ تک پہنچانے میں جس قدر بھی اخراجات ہو وہ قیمت میں شامل ہوتے ہیں۔ ان بانڈ، اس طرز کی قیمت سے ایسی قیمت مراد ہے جس میں وہ تمام اخراجات شامل ہوتے ہیں جو مال کی خریدار کی بندرگاہ سے گوداموں تک پہنچاتے ہیں۔ ڈیوٹی پیڈ، ایسی قیمت جس میں مال کی کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی، بک کے تمام اخراجات شامل ہو اسے ڈیوٹی پیڈ کہتے ہیں۔ جب بیرونی تجارت کے سلسلے میں استفسار نامہ جاری کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں جو نرخ نامہ آتا ہے اس میں مذکورہ اقسام میں سے کسی ایک کی قیمت پر رضامند ہونا ہوتا ہے، چنانچہ خریدار جس قیمت پر بھی رضامند ہو فروخت کنندہ اس قیمت کے مطابق مال اسے ارسال کر دیتا ہے۔ دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔